कभी कभी आपकी रूह तंग महसूस करती है, दिल दबता हुआ लगता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, वसवसे और वही एक ही डर बार बार के अब सबसे बुरा होने वाला है। लेकिन अब एक लम्हा रुक जाइए। अगर ये एहसास सिर्फ नफ्सियाती मसला ना हो, अगर अल्लाह इस दबाव के ज़रिए आपसे कोई बात कर रहा हो, इस वीडियो में हम ये सवालात उठाएंगे। इस्लाम इस अंधेरे को कैसे समझाता है? बड़े इस्लामी उलमा ने डर और वसवसे को कैसे समझा? कुरान और हदीस इस बुरे एहसासात से निकलने का कौन सा रास्ता दिखाते हैं? अगर आप इस तरह जी रही हैं तो आप अकेले नहीं हो। ये वीडियो आपके लिए है। आप देख रहे हैं शाजियाज सबल स्टोरीज़। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स के ज़रिए हमें सपोर्ट करें ताकि और लोग भी खुद को कम तन्हा महसूस ना करें। अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। इस दौर का सबसे भारी बोझ इंसान के अंदर उतरने वाली वो तंगी है जिसे वो अल्फाज में बयां नहीं कर सकता। कभी इसे डिप्रेशन कहा जाता है, कभी एंजाइटी और कभी बस ये जुमला, मुझे घुटन महसूस होती है। बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, नौकरी है, मौके हैं, प्लान्स हैं, शायद इज्जत है, लोग हैं, लेकिन अगर अंदर कोई जगह ऐसी हो जहां सांस तंग पड़ जाए तो फिर कुछ अरसे बाद ये भीड़, ये मौके और ये अच्छी ज़िंदगी काफ़ी नहीं रहती। जब आप पहली मर्तबा बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये गुजर जाएगा, कुछ कहते हैं वकेशन ले लो, कुछ कहते हैं वक्त के साथ बेहतर हो जाएगा और कुछ फ़ौरन दवा और थेरेपी की बात करते हैं। और हाँ, कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल मदद ज़रूरी होती है। इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ एक और सवाल है, इसी दुनिया में मिलते जुलते हालात के बावजूद, मिलती जुलती थकन के बावजूद कुछ लोग रूहानी डिप्रेशन में क्यों नहीं गिरते, जबकि कुछ लोग आसानी से गिर जाते हैं? ये सवाल हमें एक बुनियादी बात तक ले जाती है। क्या रूह की तंगी सिर्फ ज़िंदगी के बोझ से होती है या सिर्फ ईमान की कमज़ोरी का भी इसमें गहरा किरदार होता है? बाहर से ये सोचा जाता है, जब घर खरीद लोगे तो सुकून मिल जाएगा, जब गाड़ी आ जाएगी तो चैन मिल जाएगी, जब कर्जा उतर जाएगा तो सांस आएगी, जब शादी हो जाएगी तो सब सेट हो जाएगा, जब जॉब स्टेबल हो जाएगी तो अंदर का बेचैनपन ख़त्म हो जाएगा। ये प्लान्स एक एक करके पूरे हो जाते हैं, मगर वो ख़त्म नहीं होता। कभी कभी इंसान और ज़्यादा फंसा हुआ महसूस करता है, बिल्कुल उस वक्त के जैसे जब उसे वो चीज़ मिल जाती है जिसकी वो तलाश में था। उसके पास ज़्यादा होता है मगर राहत कम होती है। और अजीब बात यह है कि फिर वो अपने आप से नाराज़ होता है और कहता है, मेरी ज़िंदगी में अब भी क्या कमी रह गई है? क्योंकि बाहर सब कहते हैं ये तो हसद के काबिल ज़िंदगी है, मगर रात को वही शख्स अंदर से टूटने लगता है। कहीं अंदर कुछ और तंग होता चला जाता है। यहीं पर बेदियुस ज़मान की किताब का एक जुमला सामने आता है। ये सख्त नहीं मगर इतना वाज़े है कि दिल को छू जाता है। कभी कभी तुम दुनिया में जम नहीं पाते, कभी कभी तुम दुनिया में जम नहीं पाते, जैसे कोई कैद खाने में जिसका गला दबाया जा रहा हो। तुम उफ उफ कहते हो और दुनिया से भी ज़्यादा वसी जगह चाहते हो, लेकिन फिर तुम एक बहुत छोटी चीज़ में जाकर अटक जाते हो, किसी छोटी सी जिम्मेदारी में, किसी याद में, किसी एक लम्हे में, जबकि तुम्हारी रूह आबादियों की दुनिया चाहती है। तुम छोटी छोटी दुनियावी ख्वाहिशों में फंस जाते हो। ये मंज़र बहुत
پہچانا ہوا ہے۔ انسان کہتا ہے دنیا مجھے بہت تنگ لگتی ہے، مگر پھر بھی کسی ایک یاد میں گر جاتا ہے اور باہر نہیں نکل پاتا۔ کوئی لفظ، کوئی لمحہ، کوئی غلطی، کوئی افسوس، صرف 1 منٹ، اور وہ اس 1 منٹ کے اندر گھٹنے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ جو شخص ملک در ملک سفر کرتا ہے وہ بھی اپنی یادیں سوٹ کیس کی طرح ساتھ لیے پھرتا ہے، کیونکہ مسئلہ جسم کا سائز نہیں، 2 میٹر کا جسم دنیا میں سما سکتا ہے مگر روح نہیں۔ انسان کا جو حصہ دنیا میں جم نہیں پاتا وہ روح ہے۔ اب تک یہ بات ڈائیگنوسس جیسے لگتی ہے، لیکن آسان سوال یہ ہے، روح جم کیوں نہیں پاتی؟ اس لیے کہ انسان کے اندر صرف گوشت یا ہڈیاں نہیں ہوتی، اندر روحانی صلاحیتیں ہوتی ہیں، جنہیں ایک معنی میں لطیفات کہا جاتا ہے اور دوسرے معنی میں قوتیں۔ یہ روحانی اعضاء بیج کی طرح ہوتے ہیں۔ بیج چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا درخت ہوتا ہے، شاخیں، پتے اور پھل، یعنی بیج کے اندر بھرنے، کھلنے اور ذائقے دینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اور اب ذرا سوچئے، جب بیج مٹی کے اندر ہوتا ہے وہ تنگ جگہ میں ہوتا ہے، اگر اسے پانی مل جائے تو وہ پھٹ جاتا ہے، انکر نکلتا ہے اور درخت بن جاتا ہے۔ اگر پانی نہ ملے تو کچھ عرصے تک زندہ رہتا ہے مگر آخرکار سڑ جاتا ہے اور مٹی میں مل جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح روح کے روحانی اعضاء بھی موجود ہوتے ہیں مگر انہیں کھلنا ہوتا ہے۔ اگر یہ کھلتے نہیں تو فرض سے خالی پن شروع ہو جاتا ہے، اور فرض سے خالی پن انسان کو اندر سے دبا دیتا ہے۔ یہاں ایک بہت زبردست مثال آتی ہے۔ گھر میں ایک بچہ جس کے پاس کرنے کو کچھ نہ ہو، اگر اسے کوئی کام نہ ملے تو وہ بور ہو جاتے ہیں، گھر اتھل پتھل کر دیتے ہیں۔ پھر ماں برداشت نہیں کر پاتی اور بچے کو ٹیبلٹ پکڑا دیتی ہے۔ ٹیبلٹ یا موبائل بچوں کو چپ کروا دیتا ہے۔ یہ اصل حل نہیں ہوتا، یہ صرف توجہ بھٹکاتا ہے۔ بالکل یہی بات بڑے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی گیم بھی انسان کو مشغول کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ گیم میں اتنا ڈوب جاتے ہیں کہ 35-40 گھنٹوں تک جگتے رہتے ہیں۔ دنیاوی تفریح، موویز، گیمز، کتابیں کچھ دیر کے لیے روح کو سن کر دیتی ہے، لیکن جب یہ سن پن ختم ہوتا ہے سب کچھ پھر شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ جسم کو تو گھما دیتے ہیں مگر روح اب بھی بھوکی ہوتی ہے۔ آپ ملک در ملک سفر کرتے ہیں، ایک کے بعد ایک کھانا کھاتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، مگر کچھ دیر بعد پھر وہی تنگی محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے جسم کو مشغول رکھنا روح کو غذا نہیں دیتا۔ تو پھر روح کو غذا کیا دیتا ہے؟ روح کے اندر ایک بیج ہے جو درخت بننے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر اس بیج کو صحیح پانی مل جائے تو وہ پھل دیتا ہے، اور پھل کا مطلب ہے ذائقہ۔ یہ ذائقہ دنیاوی لذتوں جیسا نہیں ہوتا۔ جب یونس ایمرے کہتے ہیں مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے صرف تو چاہیے، تو یہ صرف شاعری نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک جیتی جاگتی حقیقت ہوتی ہے، کیونکہ جس نے وہ لذت چکھ لی اسے کسی اور چیز سے تسلی نہیں ہوتی۔ صحابہ سخت حالات میں رہتے تھے، امتحان بھی بہت بڑے تھے، لیکن ان کے اندر ایک خوشی ہوتی تھی، کیونکہ ان کی لطیفات تربیت پا چکے تھے، اپنا فرض پہچان چکے تھے اور اپنا پھل دے چکے تھے۔ اب ہم واپس شروعات کی طرف آتے ہیں۔ آج کے دور میں روحانی تنگی اتنی عام کیوں ہو چکی ہے؟ کیونکہ لطیفات بیج کی طرح اندر ہی رہتے ہیں مگر انہیں پانی نہیں ملتا۔ روحانی اعضاء بے فرض رہتا ہے، اور جو چیز بے فرض ہو وہ انسان کے اندر سے دبا دیتی ہے۔ اس لیے وہ شخص بھی جس کے پاس باہر سے سب کچھ مکمل لگتا ہے اف کہتا رہتا ہے، کیونکہ روح اپنی چیز ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، اور جب وہ اسے نہیں ملتی الارم بجا دیتی ہے۔
اب تھوڑا اور گہرا چلتے ہیں، کیونکہ جو ہم روح کی تنگی کہتے ہیں یہ صرف اوپر کا مسئلہ نہیں، اس کے نیچے ایک پورا نظام کام کر رہا ہوتا ہے، اور جب تک کہ نظام سمجھ نہ آئے انسان غلط جگہ سے خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ روح کا را مٹیریل بقا ہے، یعنی آبادگی۔ روح کبھی بھی فانی چیزوں سے پوری طرح خوش نہیں ہو سکتی، چاہے جتنا بھی مل جائے۔ ملنے تک ایک لذت ہوتی ہے، ملتے ہی خالی پن شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب دنیاوی لذتیں مقصد بن جاتی ہے تو انسان کو تھکا دیتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ اس چیز کو بھی ناکام ہونے دیتا ہے جس کے بارے میں انسان کہتا ہے میں اس سے خوش ہو جاؤں گا، تاکہ وہ چیز اسے بچا نہ لے۔ کیونکہ جب انسان اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو خوشی کا ذریعہ بنا لیتا ہے تو روح اور زیادہ پھنس جاتی ہے۔ دنیاوی خوشی ملنے تک خوش کرتی ہے، ملنے کے بعد روح پھر بھوکی ہو جاتی ہے، اسی لیے حرام چیزیں پھر پہلے پرکشی لیتی ہیں، مگر جب حاصل ہو جاتی ہے تو کھوکھلی ہو جاتی ہے، کیونکہ روح غلط دروازے پر چلی جاتی ہے، اور جو درد برداشت کیے جاتے ہیں ان کا اثر لذتوں کے بالکل الٹ ہوتا ہے۔ لذتیں روح کو سلا دیتی ہے، مگر درد روح کو مضبوط کرتا ہے، وسیع کرتا ہے اور بلند مقامات تک لے جاتا ہے۔ ہاں، کبھی ظلم انسان کو ہجرت پر مجبور کر دیتی ہے، اور اسی ہجرت سے بہت سی خیر پیدا ہوتی ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام آرام سے عرفہ میں رہتے، اگر انہیں آگ میں نہ ڈالا جاتا، اگر ان پر ظلم نہ ہوتا، شاید وہ ابراہیم علیہ السلام نہ بنتے جو آج ہم انہیں جانتے ہیں۔ کیونکہ ایمان آرام دہ مٹی میں نہیں اگتا، ایمان کو ہمیشہ دباؤ چاہیے ہوتا ہے۔ یہاں بیج اور مٹی کا رشتہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ بیج چاہے اپنی جگہ کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، جب تک مٹی میں نہ جائے پھل نہیں دیتا، اور صرف مٹی میں جانا بھی کافی نہیں، اسے اندھیرے میں دفن ہونا ہوتا ہے، اس پر بوجھ رکھا جاتا ہے، اسے پھٹنا ہوتا ہے، اسے درد سہنا ہوتا ہے، تب جا کر وہ درخت بنتا ہے۔ ایمان بھی بالکل ایسا ہی ہے، صرف ایمان ہونا کافی نہیں، ایمان تب پھل دیتا ہے جب اخلاص سے ملتا ہے۔ اخلاص کا مطلب بھی صاف پاک، بغیر حساب کتاب کے، کسی اور چیز کے ساتھ ملاوٹ کے بغیر۔ جتنا ایمان زیادہ اتنا ہی اخلاص زیادہ، جتنا اخلاص زیادہ اتنی ہی سچائی زیادہ۔ اخلاص کو بڑھانے کے لیے جسم کو سام کا ڈسنا، بچھو کا کاٹنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بغیر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، انسانی روح پکی نہیں ہوتی۔ اگر روح ایمان کے ذریعے بلند نہ ہو تو درد انسان کے لیے دو آفتیں لے آتی ہے۔ پہلی، لالچ۔ روح کو سن کرنے کے لیے انسان کسی نشے کی طرح چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے، ہر جگہ اور ہر چیز میں اسے زیادہ چاہیے ہوتا ہے۔ یہ مسلسل بھٹکاؤ پیدا کرتا ہے، اور اس کا انجام ہمیشہ ناراضی اور زیادہ درد ہوتا ہے۔ دوسرا، ڈر۔ انسان ہر ممکن برا منظر سوچتا رہتا ہے اور ان سے ڈرنے لگتا ہے، وسوسہ بن جاتا ہے، فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے، فکسیشنز پیدا ہو جاتے ہیں۔ انسان دنیا کی زندگی سے لطف اٹھانا بھول جاتا ہے، اور مسلسل منفی سوچیں اس کے اندر کی دنیا کو جہنم بنا دیتی ہے۔ یہ بات بالکل واضح کہہ دیتی ہے، اگر انسان لالچی ہے تو اس میں اخلاص نہیں ہو سکتا، اگر انسان ڈرا ہوا ہے تو اس میں اخلاص نہیں ہو سکتا، کیونکہ اخلاص کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ کچھ بھی مرکز میں نہ ہو۔ لالچ میں مرکز دنیا ہوتی ہے، ڈر میں بھی مرکز دنیا ہوتی ہے۔ اخلاص دنیا کو مرکز نہیں بناتا۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔
کیونکہ دنیا کی محبت طمع کو پالتی ہے، اور جہاں طمع ہوتی ہے وہاں اخلاص نہیں ہوتا۔ لالچ ضرورت سے پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ جس کے پاس حقیقی ضرورت ہوتی ہے وہ لالچی نہیں ہوتا۔ لالچی وہ ہوتا ہے جس کی روح مطمئن نہیں ہوتی۔ روح دنیا میں جنت ڈھونڈنے لگتی ہے، اور جب نہیں ملتی تو اور زیادہ چاہتی ہے۔ اسی لیے انسان سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ناخوش محسوس کرتا ہے۔ مسئلہ پیسہ نہیں ہوتا، مسئلہ مقابلہ کمپیریزن ہوتا ہے۔ خوشی اس سے جڑ جاتی ہے کہ دوسروں سے آگے رہنا ہے، اور یہ اخلاص کو پوری طرح برباد کر دیتا ہے۔ زندگی ریس بن جاتی ہے، اور ریس میں سکون نہیں ہوتا۔ تو پھر انسان اس دور سے نکلتا کیسے ہے؟ دو راستے ہیں۔ یا تو اللہ دنیاوی وسائل عطا کرتا ہے اور انسان انہیں امانت سمجھ کر شکر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، یا پھر اللہ ان وسائل کو محدود کر دیتا ہے اور انسان صبر اور تسلیم کے ساتھ جیتا ہے۔ دونوں صورتوں میں نجات ہے، بس مرکز اللہ ہونا چاہیے۔ اگر اللہ انسان کی زندگی کا مرکز نہیں تو پھر گھر ہو کافی نہیں ہوتا، رتبہ ہو کافی نہیں ہوتا، تعریف ہو پھر بھی کافی نہیں ہوتا، کیونکہ مسئلہ رہنے کا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے پاس جو ہے اس سے کیا بھرنا چاہتا ہے۔ اکثر اوقات انسان اپنی لالچ کو پہچانتا ہی نہیں، کیونکہ وہ اسے اچھے لفظوں سے سجا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں محنتی ہوں، میں ایمبیشیس ہوں، میں پرعزم ہوں، لیکن اندر سے ایک آواز آتی ہے، دوسرے مجھ سے آگے نہ نکل جائے۔ یہی جملہ اخلاص کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ قارون کو یاد رکھیے، قارون صرف امیر نہیں تھا، قارون وہ شخص تھا جو اپنی دولت کا سبب خود کو سمجھتا تھا۔ اس نے کہا تھا یہ سب مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا۔ یہ مت سمجھیے یہ جملہ صرف ماضی میں رہ گیا، آج یہ اور بھی زیادہ زور سے کہا جاتا ہے۔ میں دن رات محنت کرتا ہوں، میں ہوشیار ہوں، میں نے رسک لیا، میں اس کا حقدار ہوں۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے آپ کو عقل کس نے دی؟ آپ کو دن رات کس نے دیا؟ آپ کے اندر ہمت کس نے ڈالی کہ آپ رسک لے سکیں؟ آپ کی صحت کس نے محفوظ رکھی؟ جب انسان کہتا ہے میں نے کیا، وہ اللہ کو اپنی زندگی سے باہر دھکیل دیتا ہے۔ یہ کھلی کفر کی بات شاید نہ ہو، مگر یہ ایک چھپا ہوا ٹوٹنا ہے، اور یہ ٹوٹنا اخلاص کو اندر سے سراتا ہے۔ یہی تو طمع اندر آتی ہے، کیونکہ طمع شکر سے دور کر دیتی ہے، اور جب شکر چلا جائے اخلاص بھی چلا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان عبادت بھی کرتا ہے مگر اندر سے خالی ہوتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے مگر اپنے آپ کو دیکھنے لگتا ہے، اللہ کا نام بھی لیتا ہے مگر مرکز دنیا ہوتی ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا، کیونکہ طمع بہت چھپی ہوئی ہوتی ہے، یہ سانپ کی طرح پیچھے سے کاٹتی ہے۔ کیا حقیقی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں، مگر ایگو ہوتا ہے، دکھاوا ہوتا ہے، برتری کی خواہش ہوتی ہے۔ آپ ایک شخص کو پار کرتے ہیں تو دوسرا سامنے آ جاتا ہے، آپ ایک منزل پاتے ہیں تو نئی منزل پیدا ہو جاتی ہے۔ روح کبھی آرام نہیں کرتی، اسی لیے طمع انسان کو مسلسل تھکا دیتی ہے، مگر یہ تھکن جسم کی نہیں ہوتی، یہ تھکن دل کی ہوتی ہے۔ تو یہ بھوک کبھی ختم کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ روح کو غلط دسترخوان پر کھلایا جا رہا ہوتا ہے۔ روح کی غذا نہ پیسہ ہے، نہ تالیاں، نہ برتری۔ روح کی غذا اللہ سے تعلق ہے۔ جو شخص دنیا میں جنت ڈھونڈتا ہے، جب نہیں ملتی تو دنیا پر حملہ کر دیتا ہے، اور جب پھر بھی نہ ملتی تو اور زیادہ حملہ کرتا ہے۔ حل ہے
امانت کا احساس۔ یا تو اللہ آپ کو وسائل دیتا ہے اور آپ انہیں امانت سمجھ کر شکر کے ساتھ جیتے ہیں، یا پھر اللہ آپ کے وسائل تنگ کر دیتا ہے اور آپ صبر کے ساتھ جیتے ہیں۔ دونوں صورت میں دل کا مرکز اللہ ہوتا ہے۔ یا تو دل میں اللہ بھرتا ہے یا دنیا، دونوں ایک ساتھ نہیں بھر سکتے۔ اور اب ہمیں ایمانداری سے اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، میری خوشی کس سے جڑی ہوئی ہے؟ کسی چیز کے ملنے سے؟ یا میں یہ کہہ سکتا ہوں وہ ہے چاہے میرے پاس کچھ نہ ہو۔ اب بات کرتے ہیں ڈر کی۔ ڈر ان احساسات میں سے ہے جسے پہچاننا آسان ہوتا ہے مگر حقیقت میں سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ڈر اکثر لاجک، احتیاط یا سمجھداری کا لباس پہن لیتا ہے۔ میں ڈرا ہوا نہیں ہوں، میں صرف احتیاط کر رہا ہوں، میں پینک نہیں کر رہا، میں ریئلسٹک ہوں، میں اینکشیس نہیں، میں اسمارٹ ہوں۔ مگر جس ڈر کی ہم بات کر رہے ہیں وہ انہی جملوں کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ یہ وہ ڈر ہے جو آپ کو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی گاڑی اچانک آپ کی طرف آئے۔ یہ اپنی حفاظت کا فطری احساس نہیں، یہ وہ ڈر ہے جو اللہ کے بجائے دنیا سے پیدا ہوتا ہے۔ یہی ڈر اخلاص کو اندر سے کھا جانے والا دوسرا زہر ہے۔ ایک قدسی حدیث میں ایک دل میں 2 ڈر جمع نہیں کرتا اور ایک دل میں 2 امن بھی جمع نہیں کرتا۔ مطلب یہ کہ جو شخص دنیا میں اپنی آخرت سے ڈرتا ہے وہ آخرت میں محفوظ ہوگا، اور جو شخص دنیا میں خود کو بالکل محفوظ سمجھتا ہے اسے آخرت میں ڈر ملے گا۔ یہاں جس ڈر کی بات ہے وہ پینک نہیں، یہ جواب دہی کا احساس ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رات کو سو نہیں پاتے، سوچتے رہتے ہیں قبر میں کیا ہوگا، میں اللہ کے سامنے کیسا کھڑا ہوں گا۔ ان کا دل تنگ ہوتا ہے مگر دنیاوی مسائل ان کے دل کو توڑ نہیں پاتے۔ وہ ڈپریشن میں نہیں گرتے، وہ لوگ آخرت میں محفوظ ہوں گے اور دنیا میں بھی اللہ کی غیبی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ چاہے ان پر مصیبتیں آ جائیں، چاہے دنیا پھٹ جائے، وہ اندر سے نہیں ٹوٹتے، کیونکہ ان کا فوکس آخرت ہوتا ہے، دنیا نہیں۔ لیکن جو لوگ ایسے جیتے ہیں جیسے آخرت ہے ہی نہیں، صرف ہنستے ہیں، تفریح کرتے ہیں اور خود کو مشغول رکھتے ہیں، انہیں آخرت میں ڈر ملے گا اور اسی دنیا میں بھی ان چیزوں کا ڈر ملے گا جن کے پیچھے وہ بھاگتے ہیں۔ نقصان کا ڈر، مقصد حاصل نہ کرنے کا ڈر، ریجیکٹ ہونے کا ڈر، خاص کر ان لوگوں سے جنہیں وہ حرام راستوں سے چاہتے ہیں، اور یہ سب ان کے ڈر کو اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ بہت واضح قانونی توازن ہے۔ ڈر مختلف لباس پہن کر انسان کی زندگی میں آتا ہے، کبھی بیوی کے ذریعے، کبھی بچوں کے ذریعے، کبھی کام کے ذریعے، کبھی صحت کے ذریعے، کبھی بیماری کے ذریعے، کبھی حسد کے ذریعے، کبھی شوہر کے ذریعے۔ اکثر انسان کہتا ہے یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، مگر بہت کم لوگ پوچھتے ہیں اللہ اس واقعے کے ذریعے مجھے کیا دکھانا چاہتا ہے۔ اگر اللہ سیدھا دل کو دبا دیتا تو انسان بغاوت کر دیتا، اس لیے اللہ یہ تنگی پردوں کے ذریعے بھیجتا ہے، کسی شخص کے ذریعے، کسی واقعے کے ذریعے، کسی نقصان کے ذریعے۔ یہ سب مہمان ہوتے ہیں، ہر مہمان اپنا پیغام لاتا ہے۔ ہمیں ان ڈروں سے بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کا بھی ایک فرض ہوتا ہے، یہ اپنا پیغام دیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ یا تو اللہ آپ کو وسائل دیتا ہے اور آپ شکر کے ساتھ جیتے ہیں، یا اللہ آپ کے وسائل کر دیتا ہے اور آپ صبر کے ساتھ جیتے ہیں۔ دونوں صورت میں مرکز اللہ ہوتا ہے۔ روح کی غذا پیسہ نہیں، تالیاں نہیں، رتبہ نہیں، روح کی غذا ہے اللہ۔ اگر آج آپ کی روح تنگ ہے تو یہ سزا نہیں، یہ دعوت ہے اللہ کی طرف۔